नॉवल नगरी पर पेश खिदमत है। नॉवल मौत के सौदागर, किस्त नंबर 4। खुशामदीद। इस प्लेलिस्ट में पेश किया जा रहा है सस्पेंस डाइजेस्ट का वो लाजवाल और सनसनीखेज सिलसिला जिसने उर्दू अदब की दुनिया में तहलका मचा दिया था, मौत के सौदागर। मारूफ मुसन्निफ अकलीम अलीम का तहरीर करदा ये शाहकार नॉवल जासूसी, एक्शन, सस्पेंस और इंसानी नफ्सियात के गिर्द घूमता है। इस प्लेलिस्ट में आप इस नॉवल की तमाम अक़सात तरतीबवार यानी एपिसोड वाइज सुन सकते हैं। इस सिलसिले में आपको मिलेगा बैनुल अक़वामी जासूसी मिशंस और मुहिमजोई, मौत के खेल में उलझे किरदारों की दिलचस्प दास्तान, अकलीम अलीम का मखसूस जानदार अंदाज़े तहरीर। अगर आप जासूसी और सस्पेंस नॉवेल्स के शौकीन हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। तमाम अक़सात को तरतीब से सुनने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी किस्त मिस ना कर सकें। कल रात शायद मैं ना मिल सकूं, लेकिन मुकर्ररा औकात में तुम ऑपरेशन ऑन रखोगे। ओवर एंड ऑल। ट्रांसमीटर के रिसीवर से आवाज़ आनी बंद हो गई और डैनी को यूं महसूस हुआ जैसे कोई रंगीन और सुहाना ख्वाब देखते देखते अचानक उसकी आंख खुल गई हो। अगले दिन वो बहुत ही खुश था। उसके जहन पर छाए हुए तफक्कुरात के सारे बादल छुट चुके थे और उसे यकीन हो गया था कि आखिरकार उसकी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो गया था। दफ्तर से रवानगी से पहले उसने मेज़ पर रखे हुए कागजात उलट पलट किए तो उनके दरमियान से गज़ाला का दिया हुआ दावतनामा उसकी गोद में आ गिरा और गज़ाला का तरो ताज़ा हंसता मुस्कुराता सरापा उसकी चश्मे तसव्वुर में मुजस्सिम हो गया। सुवेनियर के लिए इश्तिहार लिए जाने के अगले दिन उसने इश्तिहारी मवाद के लिए डैनी की हिदायत के मुताबिक उसके घर फ़ोन किया था, जो डैनी ने खुद रिसीव किया था। इश्तिहार के बारे में फ़ोन की तजवीज़ तो डैनी ने महज उसकी मुतरन्निम आवाज़ सुनने के एक बहाने के तौर पर तजवीज़ की, वरना इश्तिहार बुक कराते हुए डैनी फ़ैसला कर चुका था कि इस सफ़ा पर कंपनी के नाम के साथ बस कॉलेज के तलबा व तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात शाये कराएगा। गज़ाला ने फ़ोन पर सलाम के बाद ही मीटर के बारे में पूछा था। तैयार है? अगर आप कहीं मिल सकें तो अभी दे सकता हूँ, डैनी ने मक्काराना लहजा में कहा था। वो खूब जानता था कि कब कौन सा हरबा कारगर होता है। ओह, वो शायद उलझन में पड़ गई थी। फिर उसकी झिझकती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप मुझे डिक्टेट करा दें? मैं छपने से पहले प्रूफ आपको दिखा दूंगी। वो धीरे से हंस दिया। मैं आपको किसी उलझन में नहीं डालना चाहता। फिर किसी दिन पर रख लें। शायद आपने दावतनामा नहीं देखा। उसकी आवाज़ से परेशानी और माजरत मुतरशी थी। परसों शाम हमारा फंक्शन है, सूवेनियर छप रहा है, बस टाइटल बाकी है। कल छपाई खत्म होने के बाद ही परसों वो बाइंड होकर तैयार हो सकता है। प्लीज़ आप मुझे बता दें। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। डैनी कुछ नादिम सा हो गया। फिर ऐसा करें कि एक तैनियाती सत्र के साथ कंपनी का नाम छाप दें। और आपका मीटर? इसे भूल जाएं, मुझे आपकी सहूलत ज़्यादा अजीज़ है, उसने हंसते हुए आहिस्ता से कहा। ओह, दरअसल मेरा इस वक्त घर से निकलना दुश्वार है, वो दबी दबी खुशामदाना आवाज़ में बोली थी। मुझे उम्मीद है कि आपने बुरा न माना होगा। हरगिज़ नहीं, डैनी ने फराख दिली से कहा। तो फिर आप आ रहे हैं ना हमारे फंक्शन में? गज़ाला ने पुरुम्मीद लहजे में सवाल किया था। पूरी कोशिश करूँगा। उस शाम उसके पास कोई मसरूफियत नहीं थी। बॉस की जानिब से चंद दिन के लिए खुली छूट मिल गई थी। बस रात को उसे 3 घंटे तक अपरेटस ऑन रखकर बॉस के किसी पैगाम का इंतज़ार करना था। दफ्तर से घर पहुंचकर डैनी ने देर तक हुस्ल किया, फिर विस्की का एक लार्ज पैग लेकर बैठ गया। इसका ख्याल था कि मूड बनाने के लिए एक डबल पैग बहुत मौसर साबित होता है। लिबास तब्दील करके वो खरामा खरामा गज़ाला के कॉलेज पहुंचा तो वहाँ एक मेले का सा समा था। डैनी कार पार्क करके नीचे उतरा तो कॉलेज के फाटक से एक स्मार्ट सा टॉलीबिल्म उसकी तरफ लपका, जिसके शाने पर लगा हुआ सब्ज और सुर्ख सैटन का फूल ये जाहिर कर रहा था कि वो फंक्शन के इंतज़ामी ग्रुप से वाबस्ता था। डैनी ने उसे कार्ड दिखाया तो वो एहतराम से उसे अंदर ले आया। खुर्दोनोश की अशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स के दरमियान से गुजरते हुए डैनी ने लाउडस्पीकर पर गूंजती हुई आवाज़ सुनी तो चौंक पड़ा। कोई मुकर्रर मुदल्लिल अंदाज में नौजवान नस्ल पर मुंशियात के तबाहकुन असरात का जिक्र कर रहा था। डैनी मैदान में शामियानों के नीचे कनातों की दीवारों में घिरे हुए पंडाल में पहुंचा तो वहां रंगो-बू का एक सैलाब आया हुआ था। जवान और शगुफ्ता चेहरों का एक हुजूम वहां सुकून से बैठा तकरीर सुन रहा था। इसमें शोखो शंग लड़के भी थे और संजीदा और लड़कियां भी। रोस्ट्रम पर एक ऐनक पोश चेहरा मौजूद था,
اسٹیج کی صدارتی کرسی پر شیروانی میں ملبوس ایک متین اور وجیح شخص چند لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ ان میں شاید طلبہ بھی تھے اور ان کے مدرس بھی، مگر ان سب سے زیادہ جو چیز ڈینی کی توجہ کا مرکز بنی وہ عقبی قنات پر لگا ہوا لمبا سفید بینر تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت پنڈال میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا جس کا موضوع نئی نسل اور منشیات کی تباہ کاریاں تھا۔ ڈینی سرخ لائٹوں کی تیز روشنی سے بچتا ہوا ایک قنات کے ساتھ پڑی عقبی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو گیا۔ وہ خوش پوش ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے کی پختگی دور ہی سے بتا دیتی تھی کہ وہ پڑھنے پڑھانے کی عمر سے برسوں پہلے گزر چکا ہے۔ لہٰذا ایک دو طالب علم اس کی طرف لپکے۔ سر، آپ آگے چلے جائیں، مہمانوں کے لیے اسٹیج کے قریب بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک لڑکے نے آگے پڑے ہوئے صوفوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شکریہ، ڈینی اخلاقاً مسکرایا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، چند تقریریں سن کر چلا جاؤں گا۔ آپ کا یوں اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اگر آپ بتا سکیں کہ کس نے مدعو کیا ہے تو شاید میں انہی کو تلاش کر سکوں۔ ڈینی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ڈینی کے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ دو طالبات میرے دفتر آئی تھیں، شاید غزالہ اور عابرہ نام تھے ان کے۔ درمیان میں وہ لمحہ بھر کے لیے یوں رکا تھا جیسے ان کے نام سوچ رہا ہو۔ اوہ، وہ ہری مرچ تو ابھی یہیں تھی، وہ بے اختیار بول پڑا۔ کون؟ ڈینی نے حیرت سے پوچھا۔ نوجوان طالب علم کے چہرے پر خجالت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاف کیجیے گا، گستاخی ہو گئی۔ دراصل عابدہ اپنی تنک مزاجی کے لیے خاصی مشہور ہے۔ مگر آپ نے کہا کیا تھا ان کو؟ ڈینی حوصلہ افزا انداز میں مسکرایا۔ لڑکا جواب دیے بغیر سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اناؤنسر دوسرے مقرر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں ہانپتی ہوئی وہاں آ پہنچی، شاید تیز تیز چلتی ہوئی آئی تھیں۔ بڑا اچھا ہوا کہ آپ آ گئیں، غزالہ نے اس سے اگلی کٹار کی کرسی گھما کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاہد نے کسی مہمان کے بارے میں بتایا تو خیال آپ ہی کی طرف گیا تھا۔ عابدہ نے ادب سے سووینئر ڈینی کی طرف بڑھا دیا، جس کے عقبی سرورق پر ڈینی کی پلاسٹک فیکٹری کا تہنیتی پیغام موجود تھا۔ وعدہ کر لیا تھا اس لیے آ گیا، بمشکل وقت نکال سکا ہوں، ڈینی اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ بس چند منٹ بعد اجازت چاہوں گا۔ ارے، غزالہ نے معصومانہ حیرت سے کہا، تو آپ ویرائٹی پروگرام نہیں دیکھیں گے ہمارا؟ اور ان میں گفتگو چل پڑی۔ ڈینی کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گی تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں، مگر وہ بے تکلفانہ انداز میں جمی رہیں۔ ڈینی نے جو کچھ سوچا وہ اس کے دل کا چور تھا، مگر لڑکیوں کا دل صاف تھا۔ وہ اپنے ادارے سے تعاون کرنے والے ایک مخیر شخص کی مہمانداری کر رہی تھیں، جس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مذاکرہ کب ختم ہوا اور کب مہمان خصوصی کو اختتامی تقریر اور پھر تقسیم انعامات کے لیے بلایا گیا، ڈینی کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ پھر وہ اچانک اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا، جہاں صدارتی کرسی والا متین اور وجیح شخص روسٹم پر مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ نوجوان دوستوں اور بزرگ ساتھیوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آج یہاں مذاکرے کے شرکاء نے بہت معلوماتی تقریریں کیں۔ مہمان خصوصی کی ٹھہری ٹھہری، بھاری اور غنودہ سی آواز فضا میں کسی لاہوتی گونج کی طرح پھیل رہی تھی اور ڈینی کے رگ و ریشے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سحرزدہ معمول کی طرح سر اٹھائے اس کے افکار عالیہ سننے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے تنویر صاحب؟ اس کے بشرے کی کیفیت اچانک بدل جانے پر غزالہ بوکھلا گئی۔ اس کی ترنم ریز آواز ڈینی کو بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ پھر میری لے کر پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں، مجھے باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ منشیات اس مشینی دور کا ایک موذی تحفہ ہے۔ زہر زندگی کو ختم کرتا ہے، مگر یہ انسانی ذہن کو تباہ کر کے اسے ایک بے مصرف ڈھانچہ بنا دیتی ہیں۔ غنودہ آواز فضا پر محیط تھی۔ اگر اس بڑھتے ہوئے ریلے کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو معاشرہ تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ ڈینی نے کرسی چھوڑ دی۔ ہیجان کی شدت سے اس کا حلق سوکھنے لگا تھا۔ وہ زبان تر کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ لڑکھنیوں سے بچتا ہوا پنڈال سے باہر آ گیا۔ غزالہ اور عابدہ اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔
ڈینی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس آواز نے برسوں سے اسے اپنا قیدی بنایا ہوا تھا وہ یوں سرے عام فضا میں گونج رہی تھی۔ کیمپس کے ہاسٹلوں میں عجیب اضطراب کی سی کیفیت طاری تھی۔ جو طلبہ محض پڑھنے کی خاطر وہاں مقیم تھے ان کے لیے تو خیر سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، مگر ایسے لوگ اکثریت میں ہونے کے باوجود معاشرتی زندگی میں اتنے سرگرم نہیں تھے۔ ہاسٹل کی رونق مردان خان، عبدالوہاب، جبار، انوری السید اور طلبہ جیسے لوگوں کے دم سے تھی، جو نصابی معاملوں سے ذرا پرہیزی کرتے تھے مگر غیر نصابی سرگرمیوں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں پیش رہتے تھے۔ وہ لوگ مختلف علاقوں بلکہ ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان میں ایک شوق مشترک تھا جس نے انہیں ساری امتیازات بھلا کر شیر و شکر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اکثر رات گئے بھی ایک دوسرے کے دروازوں پر دستک دیتے یا وہاں سے برآمد ہوتے نظر آتے تھے، کیونکہ ان کا نشہ مشترک تھا جو سستا ہونے کے ساتھ ہی کارگر بھی تھا۔ بس ذرا آنکھیں ہی سرخ ہوتی تھیں، ورنہ طاقت، ہمت اور جرت کے سائے سوئے ہوئے ایک ساتھ بہہ نکلتے تھے۔ جو جس دھن میں لگ جاتا لگا ہی رہتا۔ ایک دوسرے کا تھوڑا بہت خون بہا لینے کے باوجود بھی ان کی آپس کی محبت میں کھوٹ نہیں آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب ہاسٹل سے باہر ایک لان میں موجود تھے، سبھی تھکے تھکے، مزمحل اور اداس نظر آ رہے تھے۔ سارا شہر رو رہا ہے، مردان خان جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں سالی کہاں غائب ہو گئی۔ کل سارے شہر کے دھکے کھانے کے بعد سبیل سے 4 گنے داموں پر ایک پوا لایا تھا جو اڑ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے گزارا ہوگا۔ وہ ٹیکسی بھی شہر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جبار نے پوچھا، تم تو آج بھی گئے تھے؟ گیا تھا مگر بھاڑ جھونک کر آ گیا، مردان خان برا سا منہ بنا کر بولا۔ ٹیکسی نظر آ جاتی تو ڈرائیور ہی کی گردن پر سوار ہو کر تھوڑی بہت لے آتا۔ اتنی بیچاری بھی تڑپ رہی ہے، عبدالوہاب ٹھنڈا سانس لے کر بولا۔ تھوڑی دور چلتی ہے تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سی ناچ جاتی ہے۔ ہائے، مجھے تو اس کا غم کھائے جا رہا ہے۔ لان پر 2-3 زہریلے قہقہے ابھرے، مگر ان میں زندگی نام کو نہیں تھی۔ کھوکھلے اور بیزار سے قہقہے، جیسے خودی سے مودی کے بعد مایوس ہو کر وہ زندگی کی ہر حقیقت کا مذاقہ اڑانے پر تل گئے ہوں۔ اب تو کیمپس کے زیر تعمیر حصوں میں بھی جانے کی پابندی لگ گئی ہے، پھر کیسے دوستی چل رہی ہے اس کے ساتھ؟ عدنان نے مانے خیز لہجے میں کہا۔ اس کا پیچھا چھوڑ دو پیارے، وہ بے وقت 3-4 کو الو بنا رہی ہے، مقابلہ کراتی ہے اپنے چاہنے والوں میں، سب سے تحفے بٹورتی رہتی ہے۔ ختم کرو یہ بکواس، نوری السید اکتائے ہوئے لہجے میں لرزئی میں بولا۔ وہ آرڈنری طالب علم تھا، 4 برس سے یونیورسٹی میں سڑ رہا تھا، مگر ماسٹرز کی ڈگری اب بھی ایک خواب بنی ہوئی تھی۔ وہ خوب سمجھ لیتا تھا لیکن بولنے پر قادر نہیں تھا۔ یہ سوچ کر کہ اب کیا ہوگا۔ مینڈکس ٹرائی کی جائے؟ کسی نے تجویز پیش کی اور سب کے سب بن گئے۔ ان کی یہ بحث و تمہیز گزشتہ کئی دنوں سے یوں ہی چل رہی تھی۔ چرس کی نایابی پر وہ دوسرے نشوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرتے رہے تھے، مگر کہیں متفق نہ ہو سکے تھے۔ ان دنوں شراب وصول سب سے آسان تھا، مگر وہ ایک مہنگا نشہ تھا۔ ایک آدھ پیگ تو اس کی عیاشی کی جا سکتی تھی، لیکن روز شراب پینے کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں اور بھی کئی خرابیاں تھیں، اسے رکھنا اور چھپانا دشوار تھا۔ پینے کے لیے ایسی جگہ ضروری تھی جہاں بے فکری سے ایک بستہ گلاس تیار کر کے ایک گھونٹ میں خالی کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا جسے ساتھیوں تک سے نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ اگر کبھی اچانک وارڈن وغیرہ سے سامنا ہو جاتا تو محض بو کی وجہ سے پکڑے جانے کا خطرہ رہتا، جس کا انجام جامعہ سے 2-3 برس کے لیے اخراج سے کم پر ہرگز نہ ہوتا، جبکہ چرس اتنی سدا بہار اور استعمال میں نہایت آسان تھی۔ سلگائے بغیر ایک عام آدمی کے لیے بے بو تھی۔ جب اس کی جڑوانی تھی تو وہ ڈنکے کی چوٹ عام سگریٹوں کے ساتھ چرس بھری ہوئی کلمیں بھی جیبوں میں لیے پھرتے تھے اور کسی کو شبہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب موڈ ہوا، ہجوم سے کٹ کر کسی گوشے یا میدان میں ہو لیے، دنیا سلائی کا شعلہ لپکا
اور گہرے حیات آفریں سکون کی لہریں سگریٹ کے سلگتے ہوئے سرے سے نکلنے والے بل کھاتے ہوئے سرخی دھوئیں میں انگڑائیاں لینے لگتیں۔ جلتی ہوئی چرس کی بو ہوا کے جھونکوں میں جلد ہی تحلیل ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی اچانک آ جاتا تو سگریٹ بجھائی اور میدان صاف۔ اسکوٹر کی چابی دو مجھے، نوری السید نے اٹھتے ہوئے عبدالوہاب سے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گھاس پر لیٹے لیٹے ٹانگیں پھسار کر پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ لے کے پاس؟ مردان خان نے لی کا نام کھینچ کر کہا اور فضا میں بے اختیار کہے گونجنے لگے۔ میں ذرا اسٹینڈ تک چکر مار کر آتا ہوں، نوری السید نے عبدالوہاب سے چابی لیتے ہوئے کہا۔ شاید آج وہ آ ہی جائے۔ مشکل ہے، تہا نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ 8 بج رہے ہیں، اب کیا آئے گا؟ لیکن تہا کا تبصرہ نوری السید کو نہ روک سکا۔ وہ اسکوٹر کی چابی گھماتا ہوا ہاسٹل کی طرف چل دیا جہاں گاڑیاں پارک رہتی تھیں۔ وہ پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں شہر جانے والی آخری بس اپنے چند مسافروں سمیت روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس کے سواروں میں تو کسی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر واپس لوٹنے کے بجائے اس نے معاملے کی پوری تفتیش کی ٹھان لی۔ اس سے معلوم تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور جامعہ کے ایک مالی کا واقف کار تھا اور جب بھی ادھر آتا مالی سے ضرور ملتا تھا، لہٰذا اس نے اسکوٹر کا رخ اس طرف کر دیا جہاں درجہ چہارم کے ملازمین کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ چند ہی منٹ میں وہ کوارٹروں کے درمیان پہنچ گیا، لیکن پھر خود ہی چکرا کر رہ گیا۔ چرس کے بغیر شاید اس کا ذہن بھی ناکارہ ہو چلا تھا۔ وہ وہاں تک تو دوڑا چلا آیا تھا، مگر نہ مالی کے مکان سے واقف تھا نہ اس کا نام جانتا تھا۔ بس ایک حد تک صورت آشنائی تھی۔ ایسی صورت میں وہاں کے رہنے والوں سے محض حلیہ اور خد و خال بتا کر مالی کا گھر دریافت کرنا اسے مناسب محسوس نہ ہوا۔ وہ ایک غیر ملکی طالب علم تھا اور ایسا مشکوک رویہ اختیار کر کے مالی کے لیے کوئی دشواری نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں کچھ لڑکوں کی احمقانہ بے پروائیوں سے جامعہ کی حدود میں عموماً اور ہاسٹلز میں خصوصاً منشیات کے استعمال کی خبریں انتظامیہ کو مل چکی تھیں، اور اس امر پر سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جامعہ کی حدود میں منشیات کیسے پہنچتی ہیں۔ غور و خوض کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے ان میں جامعہ کی حدود میں واقع اکا دکا دکانوں، کینٹین کے عملے اور جامعہ کے نچلے درجے کے کم تنخواہ یافتہ ملازمین پر شبہات کا اظہار کیا گیا تھا، جو اضافی آمدنی کے لالچ میں اس لعنت کے فروغ میں معاون ہو سکتے تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ شاید ایسے مشتبہ افراد کو بے نقاب کرنے کے لیے ان پر نگاہ بھی رکھی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو منشیات کی فراہمی میں اندر کے کسی آدمی کا دخل نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جبار کے ذریعے ان سے متعارف ہوا تھا۔ جبار اس کی ٹیکسی میں شہر سے یونیورسٹی لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اچانک ڈرائیور نے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ دھوئیں کی مخصوص بو پہچانتے ہی جبار بے چین ہو گیا۔ وہ اس وقت بھی چرس کا تھوڑا بہت عادی تھا، لہٰذا اس نے بے تکلفی سے ڈرائیور سے سگریٹ مانگی، جو تھوڑے کے حیرت کے اظہار کے ساتھ اسے دے دی گئی۔ تم بھی گولی لگاتے ہو بابو؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ارے اسی سے تو زندگی کا مزہ ہے، جبار نے سگریٹ کا مٹیالہ دھواں اپنے پھیپھڑوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ مل جاتی ہے تو پی لیتے ہیں، ورنہ ترستے رہتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہو؟ ایک دوست کو سبیلا کا ایک اڈا معلوم ہے، وہ شہر آتا ہے تو تھوڑی بہت لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور لڑکے بھی پیتے ہیں۔ ڈرائیور کی آواز پرخیال ہو گئی تھی۔ کتنے ہوں گے پینے والے؟ 15-20 کو تو میں خود جانتا ہوں۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار سست کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مال نکلنے کا آسرا ہے۔ اس نے گردن گھما کر سوال کیا تھا۔ کیا تم چرس بیچتے ہو؟ جبار نے حیرت سے پوچھا۔ بس جی، کچھ کہنے کی بات نہیں، ڈرائیور حسرت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کرائے کم تھے تو 2 پیسے بچ بھی جاتے تھے۔ جب سے پیٹرول میں آگ لگی ہے اور ہمارے کرائے بڑھائے گئے ہیں، دھندا ہی چوپٹ ہو گیا۔ لوگ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بس منی بس کا انتظار کر لیتے ہیں، لیکن ٹیکسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اب تو سفید پوش لوگ بھی ڈھیٹ بن کر بال بچوں کو بسوں میں دھکے کھلوانے لگے ہیں۔ گزارے کے لیے ہمیں بھی کچھ ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تمہارا کام خاصا چلے گا،
جب بار نے رائے ظاہر کی تھی، مگر بس ادھر کسی سے نہ کرنا۔ اجی اپنا ہر ایک سے کیا واسطہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ میں کالج کے لڑکوں کو خوب جانتا ہوں، ادھار کی عیاشی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ 10 حساب صاف کر دیتے ہیں تو 2-4 کنگلے بھی نکل آتے ہیں، جن سے ادھار کی واپسی کا مطالبہ کرو تو 10-5 ساتھی لا کر کھٹا کھٹی کر ڈالتے ہیں۔ قصورسن میں نے ناظم آباد میں ٹھیلے پر حلیم بھی بیچی ہے صاحب۔ شام کو کوئجہ میرے پاس خراب ہو جاتا تھا۔ ان لڑکوں سے نمٹنا اپنے بس سے باہر ہے، بس جس سے تم سامنا کرا دو گے اسی سے نقد لین دین رکھوں گا۔ پھر کب سے آؤ گے؟ کل آؤں گا مال لے کر، اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ ٹھیک 5:30 بجے آخری بس اسٹینڈ پر پہنچوں گا، اور اسی وقت تم بتا دینا کہ پھر کب آؤں۔ تو روز نہیں آؤ گے؟ ارے کیوں مرواؤ گے صاحب؟ وہ ہنس پڑا۔ روز آنے لگا تو ٹیکسی ہر ایک کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے گی، دن کے آنے کا وقت بھی بدلتا رہے گا، تم بھی آدمی بدل بدل کر بھیجو، ایسے دھندوں میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مگر نئے آدمی تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ ویسے تو ٹیکسی کا نمبر بھی ہے، مگر یہ میری اپنی نہیں، ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے یا کسی دوسرے مالک کی گاڑی لوں۔ اچھا یہی رہے گا کہ ہر دفعہ کے لیے پہلے سے کوڈ مقرر کر لو، جو اپنی شناخت بتائے گا پیسے دے کر مال لے جائے گا۔ پہلے سے اگلی ملاقات کا دن، وقت اور کوڈ مقرر کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ڈرائیور پر اعتماد انداز میں ہنسا۔ مثلاً اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل شام 5:30 بجے اسی ٹیکسی میں آؤں گا۔ آدمی مجھ سے سفید ہاتھی کہے گا اور میں میٹر گرا کر اسے ٹیکسی میں بٹھا لوں گا۔ ٹیکسی چلنے کے بعد وہ مجھے 100 روپے دے گا اور پتے کی تھیلی دے کر تھوڑے سے فاصلے پر اسے اتار دوں گا اور اپنی اگلی ملاقات کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہ چرس بہت عمدہ لاتا تھا اور شروع سے طے شدہ پروگرام کے تحت پوری گروپ کی ضروریات ایک ہی آدمی لے آتا تھا۔ باری باری وہ سب ہی ہر بار ایک نئے کوڈ کے ساتھ اس ڈرائیور سے مل چکے تھے۔ اس کے آنے کا وقت بھی بدلتا رہا تھا، لیکن کبھی وہ صبح 10 بجے سے پہلے اور شام 6 بجے کے بعد نہیں آیا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے 4 دن پہلے شام کے 4 بجے آنا تھا، مگر بلم جھلی کہنے والے کو مال دینا تھا۔ مگر مردان خان 5 بجے تک اس کے انتظار میں جھک مارنے کے بعد مایوس و نامراد لوٹ آیا تھا۔ اس جانکاہ واقعے کی خبر سینہ بسینہ گروپ کے تمام اراکین تک پہنچ گئی تھی۔ ان کا گروپ بتدریج بڑھتے بڑھتے 22 لڑکوں اور 3 لڑکیوں پر مشتمل ہو گیا تھا، جو سب کے سب مختلف ہاسٹلز میں مقیم ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے تھے، ورنہ وہ بہتیرے دوسرے طلبہ کو بھی جانتے تھے جو چرس کے عادی تھے، مگر اپنی عادات و اطوار کی بنا پر ان میں گھر نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے چرس کی فراہمی کا ذریعہ جبار سے راز ہی رکھا تھا، ورنہ انہیں اندیشہ تھا کہ کوئی نمک حرام مخبری کر کے ان کے کسی ساتھی کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑوا دے۔ نوری السید واپس ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا جو چیکس کی ٹولی سے باہر تھے، ان کے پاس بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ذرائع رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اس برے وقت میں انا کو ایک طرف رکھ کر اگر انہیں ٹٹولا جائے تو شاید بات بن ہی جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یوسف کا نام قبل آیا، جو ایک فلسطینی باشندہ تھا، حکومت پاکستان کے وظیفہ پر جامعہ میں کیمسٹری میں آنرز کر رہا تھا۔ وظیفے کی رقم خاصی بڑی تھی، لہٰذا وہ بڑی فراخ دلی سے رہتا تھا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ کار بھی رکھی ہوئی تھی جس میں آئے دن اپنی دوست لڑکیوں کو تفریحی مقامات پر لے جاتا رہتا تھا۔ نوری السید اور اس جیسے دوسرے غریب عرب طلباء سے وہ دور دور ہی رہتا تھا۔ سامنا ہوتا تو بات رسمی مزاج پرسی سے آگے نہ بڑھتی، مگر نوری السید کو پورا یقین تھا کہ وہ چرس کا عادی ہے۔ وہ دونوں ہم جماعت تھے اور نوری السید نے کلاس روم میں بھی ہمیشہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرتے دیکھے تھے، جو چرس نوشی کی پہلی اور بنیادی پہچان ہوتی ہے۔ یوسف کا کمرہ اندر سے بند تھا اور کئی عرب لڑکوں کے ہنسی مذاق کی آوازوں کے ساتھ ہی کیسٹ پر بجتے ہوئے عربی نغمے کے بول بھی سنائی دے رہے تھے۔ نوری السید دروازے پر پہنچ کر لحظہ بھر کے لیے جھجکا، پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اندر کیسٹ بجتا رہا، آوازیں تھم گئیں، پھر انگریزی میں ایک سخت آواز گونجی۔ کون ہے؟ میں نوری السید ہوں، وہ عربی میں بولا۔ ذرا ایک ضروری کام ہے تم سے۔ کنڈی گرائی گئی، دروازہ تھوڑا سا کھولا گیا اور یوسف اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں، کیا بات ہے؟
اس کے سانسوں میں ڈرائی جن کی دھیمی سی مگر واضح بو رچی ہوئی تھی۔ اندر باتیں دوبارہ شروع ہو چکی تھیں۔ دروازے کی جھری میں سے نوری السید کو کسی کے ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک کھلے ہوئے انگریزی رسالے کی تصاویر نظر آئیں۔ پھر وہ یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یوسف سے اس بے رخی کی امید نہیں تھی کہ وہ اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہے گا اور محض دروازے سے ٹالنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری محفل میں مخل ہوا، نوری السید نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل ایک الجھن تمہارے دروازے تک لے آئی ہے۔ اگر تم تھوڑی سی چرس ادھار دے سکو۔ یہ محتاج گھر نہیں ہے بھائی، وہ مزاح خیز لہجے میں بولا۔ نشہ کرنے کا شوق ہے تو ہاتھ پھیلانے کے بجائے مال پیدا کرو۔ معاف کرنا، چرس کے بغیر چوپٹ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی حال نوری السید کا بھی تھا۔ یوسف کے زہریلے کسیلے الفاظ اس کے سر پر سے گزر گئے۔ مال بہت ہے مگر چرس ناپید ہو گئی ہے، اس نے کہنا چاہا مگر یوسف نے درمیان ہی سے بات اچک لی۔ ہمارے پاس ہوتی تو جن نہ پی رہے ہوتے، یوسف نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری جھولی میں کچھ نہ ڈال سکوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نوری السید کی روانگی کا انتظار کیے بغیر دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ وہ واپسی کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ یوسف کے کمرے سے پرشور کہکہوں کی گونج ابھری اور دھیمے دھیمے اس کی کھوپڑی سلگنے لگی۔ یوسف نے یقیناً اپنے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ تضحیک آمیز لہجے میں کیا تھا جو وہ یوں خوش ہو رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھینچے تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا اور پھر اسکوٹر سٹارٹ کر کے اپنے دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حامد کے لیے طارق کی شخصیت نہایت عجیب و غریب اور پراسرار تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اسٹیٹ ایجنسی کے کام اور آمدنی سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ساری باغ ڈور مینیجر کے ہاتھ میں تھی جو نہایت بے ایمان آدمی تھا۔ حامد 4 بہنوں کا بڑا بھائی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد صاحب ٹیلی گراف اکاؤنٹ آفس میں کلرک تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ گاڑی بمشکل چل رہی تھی، مگر سر چھپانے کو سرکاری کوٹا نہ ہوتا تو شاید اس تنخواہ میں زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اس کے گھر کا ماحول خالص مشرقی انداز کا تھا، جہاں باہمی رشتوں کا احترام بنیادی عنصر ہوتا تھا۔ اس نے گریجویشن کیا تو سب گھر والوں کو امید تھی کہ وہ کسی کے کہے سنے بغیر خود ہی ملازمت کی جستجو میں لگ جائے گا، کیونکہ دوسروں کی طرح گھر کے حالات اس کے بھی سامنے تھے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تن ڈھانپنے کو تونوٹا جھوٹا کافی ہوتا، مگر آتش شکم سرد کرنے کی کوئی سستی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے گوشت کی جگہ دال پکانے سے خرچہ چوتھائی رہ جاتا تھا، مگر اب انہیں دال بھی عیاشی کے زمرے میں محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ داموں میں گوشت کے منہ آنے لگی تھیں۔ لہٰذا آخری تاریخوں میں بھانت بھانت کی چٹنیاں تیار کی جاتی تھیں۔ ایک طرف گرانی اور تنگدستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف ابا جان کی تنخواہ میں 20 روپے سالانہ کا اضافہ، جس سے کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ جس دن حامد کے امتحان ختم ہوئے اسی دن سے اس نے ملازمت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، مگر شہر بھر کی خاک چھاننے اور جوتیوں چٹانے کے باوجود اسے کہیں نوکری کی آس نہ مل سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ شہر میں نوکریاں ہی ختم ہو گئی تھیں، کام بہت تھے، مگر بات صرف اتنی تھی کہ کراچی میں پڑھے لکھے ضرورت سے زیادہ ہو گئے تھے۔ شہر کی بیشتر آبادی تعلیم یافتہ تھی اور پھر تعلیمی ادارے ہر سال ہزاروں سرٹیفکیٹ، ڈپلومے اور ڈگریاں دیے جا رہے تھے۔ آخر شہر کے بینک، دفاتر اور کارخانے انہیں کہاں تک کھپاتے چلے جاتے۔ ہاں، جاہلوں کا اس شہر خرافات میں قحط تھا۔ ان کے لیے بڑے کام تھے جنہیں کوئی پڑھا لکھا اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ فروٹ یا سبزی کا ٹھیلا، پان کا کھوکھا، مال کا لادنا اتارنا، پتھر توڑنا، سڑکیں کھودنا، ہر طرف کام ہی کام بکھرے ہوئے تھے جو حامد کے کسی کام کے نہ تھے۔ تنگ آ کر اس نے تدریس کے شعبے میں مقدر آزمانا چاہا تو خود کو لاچار پایا۔ زیادہ جد و جہد کی تو اپنی قیمت کا اندازہ ہوا کہ 300-400 روپے میں کسی نجی اسکول میں پرائمری کے بچوں کی استادی مل سکے گی۔ سارے دور آزمانے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کم از کم ماسٹرز کی ڈگری ضرور حاصل کرے گا تاکہ کم از کم لیکچرار کے طور پر اپنی عملی زندگی کی باعزت ابتدا کر سکے۔ 300-400 روپے تو وہ کسی اور طرح بھی کما لے گا۔ جذب و وقتی ملازمت کی تلاش میں وہ اس دفتر میں پہنچا تھا۔ خوش قسمتی سے اس دن طارق خود موجود تھا۔ مینیجر کو اپنی مطلق العنان بادشاہی میں کسی کا دخل گوارا نہیں تھا، لیکن مالک کے سامنے وہ مجبور تھا۔ طارق نے اسے 300 روپے ماہانہ پر ملازم رکھ لیا۔
उसे शाम 6 से 8 बजे तक एजेंसी जाकर कुछ इंदराजात करने होते थे। रफ्ता रफ्ता उसने एजेंसी के टाइपराइटर पर कुदरती महारत हासिल कर ली तो कराएनामे, रसीदें, फरोख्त के मुआहदे और दूसरी दस्तावेजात भी टाइप करने लगा। एक रोज़ तारिक ने उसे टाइप करते देखा तो खुश होकर बैक जुम्बश आबरू उसकी तनख्वाह 500 तक पहुंचा दी। वक्त गुजरने के साथ हामिद पर मैनेजर की बेईमानियां जाहिर होने लगीं। दलाली कोई रसीदी कारोबार तो था नहीं जिसका रिकॉर्ड रहता। मैनेजर बेशतर सौदे बाला ही बाला निपटाकर कमीशन हजम कर जाता और सिर्फ उसी कद्र काम का इंदराज करता कि दफ्तर के अखराजात निकलने के बाद 1000-1200 रुपये मालिक को भी पहुंचते रहें। इब्तिदा में हामिद ने इस बेईमानी की शिकायत करने का इरादा किया, मगर तारिक की अदम दिलचस्पी को देखते हुए खामोशी रहा। वो किसी पेचीदगी में पड़कर इस साफ सुथरी रोज़ी को गंवाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसके घर में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा होने लगी थीं। तारिक उस दिन कई हफ्तों बाद दफ्तर आया था और गाड़ी से उतरकर सीधा अंदरूनी दफ्तर में चला गया, जहां सफ़ेद मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर मैनेजर बैठा था, अपने हवारियों से गपशप लड़ा रहा था। तारिक के अंदर जाते ही 3 आदमी बाहर निकले और कागजात बगल में दबाए वहां से रवाना हो गए। चंद सानियों बाद मैनेजर भी बाहर आ गया, जिसके बशरे से नागवारी का इजहार हो रहा था। जाओ, साहब तुम्हें बुला रहे हैं, उसने मुंह बनाकर दबे लहजे में कहा, और हामिद ने खुशगवार हैरत के साथ अपनी कुर्सी छोड़ी। अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ते बढ़ते हामिद ने पलट कर देखा तो मैनेजर हैरान रह गया। मैनेजर शीशे के दरवाजे से मट्रैक का मंजर देखते हुए सिगरेट फुलगाने में मसरूफ था, जिसका मतलब था कि मैनेजर को बाहर रोककर तारिक ने उसे तखलिए में अंदर बुलाया था। हामिद का दिल तेजी के साथ धड़कने लगा। उसे छूते ही जो गुजरा कि तारिक शायद अपने मैनेजर की जानिब से शक में मुब्तला हो गया है और अपनी राय की तायीद या तरदीद के लिए उससे अकेले में बात करना चाहता है। उसके अंदर दाखिल होने पर तारिक ने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा तो हामिद का गुमान यकीन में बदल गया और वो दोनों हाथ पुश्त पर बांधकर मुअत्तबाना अंदाज में मेज़ के सामने जा खड़ा हुआ। बैठ जाओ, तारिक ने कुर्सी को कदरे झटलाते हुए नरम आवाज में कहा, और हामिद ने शुक्रिया अदा करके एक कुर्सी संभाल ली। उसका दिल इस वक्त कंपटियों में धड़क रहा था और तारिक की तजर्बाकार निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। तुम मेहनती और ईमानदार आदमी हो हामिद, चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने कहना शुरू किया। पहले दिन के इंटरव्यू में तुमने मुझे और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में मुझे खुलकर सब कुछ बता दिया था, जिससे मुझे खुशी हुई, और शायद ये तुम्हारे घरेलू हालात से मेरी वाकफियत का ही नतीजा है कि मैं मुसलसल तुम्हारी आमदनी बढ़ाने के इम्कानात पर गौर करता रहा हूँ। मैं आपका ममनून हूँ सर कि आप मुझ पर इतने मेहरबान हैं, हामिद ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा। वरना कौन अपने मुलाजिमीन के लिए इतना फ़िक्रमंद होता है, जबकि मैं शायद अपने फ़राइज़ में कोताही का भी मुर्तकिब होता रहा हूँ। वो थोड़ा सा जज्बाती होने लगा। मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तारिक ने हैरत से पेशानी पर बल डालकर सवाल किया। मैनेजर साहब, इस दफ्तर और अपने मनसब का। श्श, तारिक ने उसे टोककर खामोश कर दिया और संजीदगी से बोला, तुम्हारी ही तरह वो भी मेहनती है मगर बेईमान है। मैंने उसे 800 पर मुलाजिम रखा था और आज भी उसकी यही तनख्वाह है, जबकि तुम 2-3 घंटों के लिए यहाँ आकर 500 कमा लेते हो। मैं इस बात का कायल हूँ कि जो जिसके मुक़द्दर में है उसे मिलकर रहता है। वो ईमानदार होता तो आज मैं उसे 2,500-3 हज़ार दे रहा होता, मगर वो ये रकम मेरी लाइल्मी में उड़ा रहा है। मेरी चश्मपोशी की वजह भी यही है। मेरे दूसरे काम है, मैं यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, और ये मेरा देखभाल करने वाला आदमी है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि ये इदारा कायम है और अपने अखराजात के अलावा कुछ न कुछ दे ही रहा है। जी, ये तो दुरुस्त है, हामिद ने मरूब होकर कहा। तारिक की सोच बहुत साफ सुथरी और मंतकी महसूस हुई थी उसे। मगर तुम नौजवान आदमी हो, तारिक फिर कहने लगा। तुम पर अपने घर की भारी जिम्मेदारियां हैं, जिनके बोझ तले तुम्हारी ज़ात दब कर रह गई है। वरना तुम्हारे भी बहुत से ख्वाब होंगे, आरजुएं होंगी जिनकी तुम तकमील चाहते हो, मगर पैसे के बगैर ये महाल है। आपने मेरा एक बड़ा बोझ हल्का किया है सर, हामिद ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा। आपके यहाँ आने से कबल मैंने ग्रेजुएशन की बुनियाद पर शहर भर में कल वक्ती मुलाजमत हासिल करने के लिए जूतियाँ चटाई थीं, लेकिन कहीं बात न बन सकी। अब खुदा का शुक्र है कि यहाँ से मिलने वाले 500 रुपयों में से अपने तालीमी अखराजात निकाल कर भी घरवालों का खासा हाथ बटा रहा हूँ,
ورنہ میرے لیے تو زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ 500 روپے، طارق نے میز پر جھکتے ہوئے دہرایا۔ تم کب تک اس پر گزارا کر سکو گے؟ تمہاری محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے شاید میں اگلے برسوں میں 200-400 اور بڑھا دوں، لیکن یہ آمدنی تمہاری امنگوں کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ میں تو خیر جاہل آدمی ہوں، تم پڑھے لکھے ہو، اچھی طرح جانتے ہوگے کہ افراط زر کیا ہے۔ پیسے کی قدر و قیمت دن بدن تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے۔ جو کام کل سینکڑوں میں ہو جاتے تھے آج اس کے لیے ہزاروں درکار ہیں، اور یہ سلسلہ بس چلے ہی جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کا اختتام کہاں اور کیسے ہوگا۔ خاموش رہا۔ طارق کی ہر بات اس کے دل کو لگ رہی تھی، اس کی دکھتی رگوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ خود بھی شہر کی کشادہ اور صاف ستھری سڑکوں پر رواں دواں بہت نئی گاڑیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مارٹن کوارٹر کے شکستہ وہ بوسیدہ مکان سے نکل کر یونیورسٹی جاتے ہوئے گلشن اقبال میں بنے ہوئے وسیع اور دلکش مکانات کو حیرت سے دیکھتا اور سوچتا تھا کہ وہاں بسنے والوں نے کساد بازاری کے اس دور میں اتنے مالی وسائل کہاں سے اور کیسے جمع کیے ہوں گے، مگر وہ یہ سب طارق سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ طارق خود ہی اس کے دل میں مچلتی آرزوؤں کو پڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری عزت کرتے ہو، وہ کہہ رہا تھا، میرا احترام کرتے ہو صرف اس لیے کہ میرے پاس وسائل ہیں۔ میں تمہاری محنت کے صلے میں تمہیں معقول معاوضہ دے رہا ہوں، اس میں کمی آ جائے گی تو تم مجھ سے نگاہیں بدل لوگے۔ اس دور میں انسان کی عزت، آبرو، حیثیت اور مقام کا تعلق صرف پیسے سے ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کمایا گیا ہو۔ پیسہ کمانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مگر اس کے بعد آدمی مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس پیسے کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، حامد نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تو کھلی کھلی باتیں ہیں، میں خود بھی نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہوں، مگر میں اناڑی ہوں، پیسہ کمانے کے راستے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اگر میں کوئی تجویز پیش کروں؟ طارق نے کہا، کوئی آسان سا راستہ، کوئی ایسا کام جس کے لیے سرمائی کے بجائے بس تھوڑی سی ہمت اور ہوشیاری کی ضرورت ہو؟ میں سر کے بل تیار ہوں، حامد نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ طارق کی امید افزا گفتگو نے اس کا دوران خون تیز کر دیا تھا اور اس کے تصور میں چمکتی دمکتی نئی نئی گاڑیوں کے ہیولے چکرانے لگے تھے۔ مارٹن کوارٹر کے اس بوسیدہ مکان کی بنیادوں سے ایک خوبصورت سا بنگلہ ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ طارق ایک گہرا سانس لے کر گھومنے والی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ نہیں، میں زبان کھول کر اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتا۔ تم ایک ایماندار نوجوان ہو اور ایمانداری کے روایتی مفہوم کے قائل معلوم ہوتے ہو، شاید یہ کام تم نہ کر سکو۔ حامد کا چہرہ لٹک گیا۔ کون دیکھتا ہے سر؟ ایمانداری اور بے ایمانی کوئی اٹل چیزیں نہیں ہیں۔ کسی کی گردن کاٹے بغیر اگر 2 پیسے حاصل کر لیے جائیں تو میں اسے کسی طرح بے ایمانی نہیں سمجھتا۔ طارق اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی نگاہوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ بالفرض میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے حلقوں میں ہیروئن متعارف کراؤ جس کی فروخت میں تمہارا معقول منافع شامل ہوگا، تو شاید تم میری دماغی صحت پر شبہ کرنے لگو گے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، حامد نے احتجاج کیا۔ میرے لیے یہ کام ایک سنسنی خیز تجربہ ہوگا، میں اسے چیلنج سمجھ کر قبول کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ہیروئن کہاں سے لاؤں گا؟ کون اعتماد کرے گا مجھ پر؟ سسپینس ڈائجسٹ کا مقبول سلسلہ موت کے سوداگر، یہاں اس سلسلے کی قسط نمبر 4 کا اختتام ہوا۔ اگلی گزشتہ اقساط کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔